Assalamu alaikum everyone. So far we have laid down the foundations of mathematics जिसके ऊपर अब हम बाकी बिल्डिंग खड़ी करेंगे. हमने इससे पहले सेट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी और उसके बाद हमने जो बेसिक नंबर के सेट्स हैं जैसे कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, उनको समझा. उसके बाद हमने और एक बड़े नंबरिंग सिस्टम को समझा जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं. तो ये हमने एक फाउंडेशन ले डाउन कर दी है. अब इसके ऊपर एवरीथिंग वी डू इन मैथमेटिक्स वो सेट्स के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट की जाती है. कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब भी आप मैथ्स की कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई सेट ज़रूर इन्वॉल्व होगा और मोस्ट प्रॉबेबली उसमें नंबर का सेट इन्वॉल्व होगा कि रियल नंबर्स का होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होगा या इंटीजर्स का या नेचुरल नंबर्स का. So from now on we're gonna now assume all the stuff we've studied. और जो पहली चीज़ हम उसमें पढ़ना शुरू करेंगे अब वो है फंक्शंस. फंक्शंस जो हैं ये मैथ्स की हर फील्ड में आपको नज़र आएंगे. तो हम अब समझेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं एंड व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस. तो सबसे पहले व्हाट आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल ऑफ इज a relationship. Before we get to the formal definition of what a function is, we need to understand what a relationship between two sets is. So मैं आपको एक example से पहले करके समझाता हूँ कि relationships क्या होती हैं. इसको इस तरह से समझिए कि suppose कि हमारे दो sets हैं. एक set में हमारे पास 3 या 4 लोग हैं, ठीक है, हमने उनका नाम लिख लिया. एक आदमी का नाम है अहमद, दूसरे का नाम है पीटर, फिर हमारे पास है सुल्तान है और हमारे पास बॉब है. ये 4 लोग हैं हमारे पास. हमें एक प्रोसेस चाहिए कंप्यूटर का या किसी और किस्म का प्रोसेस, वो जो इन लोगों का नाम है उसका जो पहला लेटर है उसको आउटपुट करता है. तो ये इसको मैंने एक टनल सी बना दी है, इसमें कुछ होता है, इसको हम कहेंगे प्रोसेस है जी. होता ये है कि इसमें से नाम अंदर जाता है, हम इनपुट करते हैं आदमी का नाम और आउटपुट में हमारे पास फिर जो प्रोग्राम है उसकी आउटपुट आ जाती है. अहमद का नाम अंदर डालेंगे तो आउटपुट में हमारे ए आ जाएगा, पीटर का नाम अंदर डालेंगे तो आउटपुट में पी आ गया, सुल्तान का नाम डालेंगे आउटपुट में एस आ गया, बॉब का नाम डालेंगे आउटपुट में बी आ गया. तो सबसे पहली चीज तो जो हमको समझने की है वो ये है कि जब आप रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं दो सेट्स के बीच में, ये फॉर एग्जांपल हमारा पहला सेट जो था ये था सेट ऑफ नेम्स ऑफ पीपल. सेकंड सेट जिसमें आउटपुट आ रही है वो सेट ऑफ लेटर्स है. तो दो चीजें आपके लिए बड़ी जरूरी है रिलेशनशिप के लिए, दो सेट, एक इनपुट सेट होता है और एक आउटपुट. उसके बीच में एक प्रोसेस होता है जो मैंने टनल सी एक बना दिया है, उसमें कोई प्रोसेस होता है. वो प्रोसेस हम डिफाइन करते हैं कि जी ये रिलेशनशिप क्या करती है. तो फॉर एग्जाम्पल इस प्रोसेस में मैंने जो आपको रिलेशनशिप बताई है वो ये कि जब हम नाम अंदर डालते हैं तो बाहर से उसका जो पहला लेटर है नाम का वो हमको दे देता है. ये रिलेशनशिप है. और आप किसी भी किस्म की रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं दो सेट्स के बीच में. तो पहली तो ये चीजें समझने की. अब कुछ एग्जांपल्स है डिफरेंट टाइप्स की रिलेशनशिप्स आती हैं, तो हम उन सारी टाइप्स की रिलेशनशिप्स को देखते हैं पहले. तो पहली जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है एक रिलेशन का, उसको कहते हैं 1-to-1 रिलेशन. अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो सेट्स हैं. पहले सेट में हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5. दूसरे सेट में हमारे नंबर्स हैं 5 6 7 8 एंड 9. और जो रूल है रिलेशनशिप का वो है कि हम ऐड कर रहे हैं 4. जो पहला सेट है उसमें हर नंबर में हम 4 ऐड करके दूसरे सेट का एक नंबर लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल जो पहला नंबर है पहले सेट का 1 है, उसमें आप 4 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5. तो इसलिए हमने एक एरो बना दिया कि 1 इस रिलेशनशिप के तहत ये रूल हमने बताया है कि 4 ऐड करते हैं हर नंबर में. 1 जो है वो मैप करेगा 5 से, या 1 इज रिलेटेड टू 5. 2 उसमें 4 ऐड किया वो 6 से रिलेटेड है, तो 2 मैप करता है 6 को. इसी तरह 3 मैप करता है 7 को, 4 मैप करता है 8 को और 5 मैप करता है 9 को.
یہ ایک ایگزامپل ہے ایک ریلیشن شپ کا دو سیٹس کے بیچ میں. ان پٹ میں نمبرز ہیں 1 through 5, آؤٹ پٹ میں نمبرز ہیں 5 through 9. اور اس کو ہم کہتے ہیں 1 to 1 ریلیشن. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک ان پٹ ہے اور ایک آؤٹ پٹ ہے, ان کے بیچ میں صرف ایک ہی ایرو ہے. یعنی کہ 1 جو ہے وہ کسی اور نمبر کو میپ نہیں کر رہا, وہ 6, 7, 8 یا 9 کی طرف نہیں جا رہا, وہ صرف 5 کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح 2 صرف 6 کی طرف جا رہا ہے. اور اگر آپ اس کے امیج میں دیکھیں دوسری طرف دوسرے سیٹ میں, تو 5 میں سے صرف ایک ایرو آ رہا ہے, وہ 1 کی طرف سے آ رہا ہے, کہیں اور سے ایرو نہیں آ رہا. تو 1 to 1 ریلیشن شپ یعنی کہ دونوں سائڈ پہ صرف ایک ہی ایرو ہے جو ان کو ریلیٹ کر رہا ہے ایگزیکٹ پرسائسلی. تو اس کو کہتے ہیں 1 to 1 ریلیشن شپ. سیکنڈ ایگزامپل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے ایک سیٹ پہ کچھ ہمارے لوگ ہیں, 5 لوگ ہیں, اور دوسری سیٹ پہ سٹیز کا نام ہے, پیرس, لنڈن, دبئی, نیو یارک, سائپرس. اور جو ریلیشن شپ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں 5, انہوں نے کون کون سی سٹیز وزٹ کی ہوئی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں اس میں احمد جو ہے وہ پہلا نام آتا ہے. احمد نے پیرس وزٹ کیا ہوا ہے اور احمد دبئی بھی گیا ہوا ہے. اسی طرح سے پیٹر نے لنڈن وزٹ کیا ہوا ہے اور پیٹر سائپرس بھی گیا ہوا ہے. آپ دیکھیں علی جو ہے وہ کہیں نہیں گیا ہوا, تو اس میں سے کوئی ایرو نہیں نکل رہا. جویریا پیرس گئی ہوئی ہے, سائپرس گئی ہوئی ہے, اور حماد صاحب جو ہیں یہ دبئی اور سائپرس دونوں جگہ گئے ہوئے ہیں. تو اب اس میں یہ ایک مینی ٹو مینی ریلیشن شپ کہلاتی ہے. مینی ٹو مینی یعنی کہ جو پہلا سیٹ میں ہے اس کے ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ مینی امیجز پہ جا رہا ہے, اور اسی طرح مینی ایلیمنٹس ایک امیج پہ بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل احمد پیرس اور دبئی جا رہا ہے, تو احمد سے 2 ایروز نکل رہے ہیں, ایک پیرس میں جا کے مل رہا ہے, ایک دبئی میں. لیکن احمد خالی از ناٹ دی اونلی پرسن ہو از گوئنگ ٹو پیرس. جویریا جو ہے وہ بھی پیرس جا رہی ہے اور سائپرس جا رہی ہے, تو جویریا سے 2 ایرو نکل رہے ہیں, ایک پیرس جا رہا ہے, سائپرس. تو آپ دیکھیں پیرس میں 2 ایرو گھس رہے ہیں, ایک احمد کی طرف سے آ رہا ہے, ایک جویریا کی طرف سے. تو ایروز ایک جو جہاں سے ان پٹ جو سیٹ ہے اس میں سے بہت سارے ایروز نکل بھی رہے ہیں ایک ہی ایلیمنٹ میں سے, اور جو آؤٹ پٹ سیٹ ہے اس میں بہت سارے ایروز ایک ہی ایلیمنٹ میں گھس بھی رہے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں مینی ٹو مینی ریلیشن شپ. یہ ایک اور ٹائپ کی ریلیشن شپ کا ایگزامپل ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے مینی ٹو ون ریلیشن شپ. اس میں اگین ہمارے لیفٹ سائڈ پہ لوگوں کے نام ہیں, 6 لوگ ہیں, اور رائٹ سائڈ پہ ہمارے کچھ نمبرز لکھے ہوئے ہیں, وہ سیٹ کے اوپر نام لکھا ہوا ہے, وہ کلو گرام ہے, وہ ان کا وزن ہے. اور جو ریلیشن شپ ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ جی جو لیفٹ پہ لوگ ہیں ان کا وزن کتنا ہے, دیٹ از دی ریلیشن شپ. تو اس سے ہم ایرو میپ کر رہے ہیں. تو بلال, پیٹر اور سلما تینوں کا وزن ہے 62 کلو گرام. اسی طرح آلا کا وزن 66 کلو گرام ہے. جارج اور عزیز دونوں کا وزن 64 کلو گرام ہے. اب اس میں آپ دیکھیں ایک آدمی ہے, فار ایگزامپل بلال, اس کا ایک وقت میں ایک ہی وزن ہوگا. اس کا وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ بلال کا وزن 62 کلو گرام بھی ہے اور 68 کلو گرام بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا جو ان پٹ سیٹ ہے جہاں پہ لوگوں کے نام ہے, اس میں سے ایک آدمی اور ایک ایلیمنٹ میں سے صرف ایک ہی ایرو نکلے گا, اس میں سے 2 ایروز نہیں نکل سکتے جو اس کا کانٹیکسٹ ہے. لیکن جو آؤٹ پٹ ہے اس میں مختلف لوگوں کے ایروز آ رہے ہیں, یعنی کہ 3 لوگوں کا ایک وزن ہو سکتا ہے, جیسے کہ بلال, پیٹر اور سلما کا ایک ہی وزن ہے, تو تینوں میں سے ایروز نکل کے 62 kg میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے مینی ٹو ون ریلیشن کا, یعنی کہ جو ان پٹ ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں ایک ہی چیز میں جا رہی ہیں آؤٹ پٹ کی طرف. تو اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں گے یہ ایک اور ٹائپ کی ریلیشن شپ ہے, اس کو کہتے ہیں 1 to many ریلیشن شپ. اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2 سیٹس ہیں, جو ہمارا ان پٹ ہے اس میں ہم نے سینٹی میٹرز لکھے ہوئے, اور آؤٹ پٹ میں آبجیکٹس لکھے ہوئے, کچھ ہمارے پاس ایک پین ہے, ایک پینسل ہے, رولر ہے, نیڈل ہے اور اسٹک ہے. اور ریلیشن شپ ہے از دا لینتھ آف, یعنی کہ سینٹی میٹر از دی لینتھ آف دی آبجیکٹ. تو 14 سینٹی میٹر جو ہے اٹ از دا لینتھ آف پین اینڈ اٹ از آلسو دا لینتھ آف دا پینسل. تو اس میں سے 14 میں سے ایک ایرو نکل رہا ہے اور 2 آبجیکٹس میں جا رہا ہے. اسی طرح 30 از دا لینتھ آف رولر, دا نیڈل اینڈ دا اسٹک. تو ایک ان پٹ میں سے 3 ان پٹ کی طرف جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں 1 to many ریلیشن. سیکنڈ جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے اب کہ اس ریلیشن سے ہم فنکشن کی ڈیفینیشن کیسے بناتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. فنکشنز جو ہیں وہ اسپیشل ٹائپ کی ریلیشن شپس ہوتی ہیں, اور وہ صرف مینی ٹو ون ریلیشن شپ یا 1 to 1 ریلیشن شپ ہی فنکشن کہلاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ان پٹ ہے, ان پٹ میں سے ہر آبجیکٹ کی یونیک آؤٹ پٹ ہے, یعنی کہ ایک آبجیکٹ
ایک سے زیادہ آؤٹ پٹ میں نہیں جا سکتا. صرف اس قسم کی ریلیشنز جو ہیں وہ فنکشنز کہلاتی ہیں. تو اس میں ہمارے پاس صرف دو آپشنز بنتی ہیں. ایک تو ہے مینی ٹو ون, اس میں سے ایک سے زیادہ ان پٹ میں سے ایک ہی آؤٹ پٹ کی طرف جا رہی ہیں. مینی فرام دی ان پٹ آر گوئنگ ٹو ون آؤٹ پٹ. اور دوسری ہے ون ٹو ون ریلیشن شپ جو ہم نے سب سے پہلے دیکھی تھی. ون ٹو ون ریلیشن شپ, ایک ان پٹ ایک آؤٹ پٹ. ان دونوں ایگزامپلس میں اور ان دونوں ٹائپ کی ریلیشن شپ میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ان پٹ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ یونیک ہے, یعنی کہ ایک ان پٹ جو ہے وہ دو آؤٹ پٹس میں نہیں جا رہی. تو جب بھی اس قسم کی ریلیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم اسپیشل ٹائپ اور اسپیشل نیم دیتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں فنکشنز. اور یہ فنکشنز جو ہیں جن سے اب ہم میتھمیٹکس میں موسٹ آف دا ٹائم فنکشن سے ڈیل کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں فنکشنز کی اور ڈیٹیل میں جاؤں, ان کی پراپرٹیز میں جاؤں, ہم تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں جو آپ نے شاید ہائی اسکول میں بھی پڑھا ہوا ہوگا, وہ گراف کو کیسے بناتے ہیں. تو گراف پلاٹنگ کے لیے بیسکلی آپ کو چاہیے کہ آپ کو ایک چاہیے آرڈرڈ پیئر. آرڈرڈ پیئر ہوتا ہے دو نمبرز کا پیئر. جیسے کہ ایگزامپل ہے 3,1, آرڈر ہے ان کا, آرڈر اسپیسیفک. 3 کو ہم یوزلی ایکس ایکسس پہ پلاٹ کرتے ہیں, 1 کو ہم وائی ایکسس پہ پلاٹ کریں گے. اسی طرح -5 6 ایک آرڈرڈ پیئر ہے. -5 کو ایکس ایکسس پہ پلاٹ کریں گے اور 6 کو وائی ایکسس پہ پلاٹ کریں گے. یہ جو ایکسس ہم بناتے ہیں, ایکس ایکسس وائی ایکسس, یہ پرپینڈیکولر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, یعنی کہ ان کے بیچ میں 90 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے. ایکس ایکسس یوزلی پورا ہاریزونٹل ایکسس ہوتا ہے, اور وائی ایکسس جو ہے اس کو وہ ورٹیکل ایکسس ہوتا ہے. ہاریزونٹل جو نمبرز ہاریزونٹل ایکسس پہ ہوتے ہیں ان کو ہم ایبسیسا کہتے ہیں, اور جو ورٹیکل ایکسس پہ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آرڈینیٹس. اور جہاں پہ یہ دونوں ایکسس میٹ کرتے ہیں, یوزلی اس کو آپ ڈینوٹ کرتے ہیں 0.0 سے, اس کو ہم کہتے ہیں دی اوریجن. تو جب بھی ہم اس طرح کے آرڈرڈ پیئرس کو گراف کرتے ہیں, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہ آپ کے پاس آرڈرڈ پیئر آیا 3,1, تو 3 کو ہم ایکس ایکسس پہ 3 یونٹس جائیں گے, پھر وائی ایکسس پہ 1 یونٹ جائیں گے, اور وہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم پلاٹ کر دیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں ریکٹینگولر اور کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم. ریکٹینگولر کیونکہ ایک بیسیکلی ریکٹینگولر سسٹم ہے, اس میں ہر چیز پرپینڈیکولر ہوتی ہے. اور بھی ڈفرنٹ ٹائپ کے کوآرڈینیٹ سسٹم ہیں جو آپ مور ایڈوانس میتھمیٹکس میں پڑھیں گے. تو اس میں اگر ایگزامپل دیکھ لیں, ہم نے کچھ پوائنٹس پلاٹ کیے ہوئے ہیں اس سلائڈ میں. جیسے پوائنٹ اے ہے, اس کے کوآرڈینیٹس ہیں 3,1. تو ہم 3 یونٹس ایکس ایکسس پہ گئے, 1 یونٹ وائی ایکسس پہ گئے, تو ہم پوائنٹ اے پلاٹ کر دیا, اس کو ہم نے ایک ڈاٹ سے ریپرزینٹ کر دیا. اسی طرح پوائنٹ بی ہے, وہ 4 اور -1, تو ہم 4 یونٹس ایکس میں گئے, -1 یونٹ, مائنس جو ہے وہ نیچے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, اور اسی طرح فار وائی ایکسس, اور فار ایکس ایکسس مائنس جو ہے وہ 0 کے لیفٹ پہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. پوائنٹ سی ہے -5 and 6, so -5 یونٹس ہم ایکس کی ڈائریکشن میں گئے, 6 یونٹس اوپر گئے, تو یہ ہمیں پوائنٹ سی مل گیا. پوائنٹ ڈی ہے -4 and -5, -4 یونٹس ایکس کی ڈائریکشن میں, -5 یونٹس وائی کی ڈائریکشن میں, تو ہمیں پوائنٹ سی مل گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں آلسو اس گراف پہ ہم نے کوارڈرنٹس کو نام کیا ہوا ہے, کوارڈرنٹ 1, کوارڈرنٹ 2, کوارڈرنٹ 3, کوارڈرنٹ 4. یہی اینٹی کلاک وائز کنونشن ہے کوارڈرنٹس کو نیم کرنے کی, 1 2 3 4. پہلے کوارڈرنٹ میں آپ نوٹ کریں گے کہ بوتھ ایکس اینڈ وائی ویلیوز ول بی پازیٹیو, کیونکہ ہم ایکس کی رائٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں 0 کی, اور وائی کی اوپر جا رہے ہیں, تو دونوں جو ہیں ایکس کے نمبر اور وائی کے دونوں پازیٹیو ہوں گے. تو پہلے کوارڈرنٹ میں سارے پوائنٹس پازیٹیو ہوتے ہیں. دوسرے کوارڈرنٹ میں ہم ایکس کی طرف نیگیٹو جا رہے ہیں لیکن وائی کی طرف پازیٹیو جا رہے ہیں اوپر, تو اس میں ہمیشہ ایکس کے پوائنٹس نیگیٹو ہوں گے اور وائی پازیٹیو ہوگا. تھرڈ کوارڈرنٹ جو ہے, جو آپ نیچے کو آئے دیکھیں گے, اس میں ہم ایکس کی طرف نیگیٹو میں جا رہے ہیں 0 کے لیفٹ پہ, اور اسی طرح ہم وائی کی بھی نیگیٹو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں 0 کے نیچے. تو سارے پوائنٹس تھرڈ کوارڈرنٹ میں ایکس اور وائی دونوں کے نیگیٹو ہوتے ہیں. فورتھ کوارڈرنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ایکس جو ہے پازیٹیو ہے کیونکہ ہم 0 کے رائٹ سائڈ پہ ہیں, لیکن وائی نیگیٹو ہے کیونکہ ہم 0 کے نیچے ہیں. تو اس میں سارے پوائنٹس میں ایکس پازیٹیو ہوگا اور وائی نیگیٹو ہوگا. تو یہ آپ کو بیسکلی ایک ریویو میں نے دے دیا کہ کیسے کرتے ہیں پوائنٹس پلاٹ. یوزلی آپ کو ایک ریلیشن شپ یا ایک ایکویژن دی جاتی ہے کہ جی اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ پوائنٹس کو پلاٹ کریں. تو
تو اس ایگزامپل میں نے آپ کو ایک ریلیشن شپ دے دی ہے یا ایک اکویژن دے دی ہے کہ 3x - 4y = 12. اب میں آپ کو x کے مختلف پوائنٹس دیتا ہوں. جیسے x کے میں نے دی ہے 0, تو y کی کیا ویلیو آئے گی؟ x کی 0 دی تو ہم کیا کریں گے کہ جو اکویژن ہے اس میں ہم x کی جگہ 0 کو پٹ کر دیں گے. تو 3 × 0 - 4 × y = 12. اس کو اگر آپ سالو کریں گے تو 3 × 0 = 0, تو آپ کا بچ جائے گا -4y = 12. تو آپ -4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو y کی ویلیو آئے گی -3. اسی طرح اگر میں آپ کو x کی ویلیو 4 دے دوں, پھر آپ x کو 4 ڈالیں گے اس میں, تو آپ کو y کی ویلیو 0 آ جائے گی. اس میں جو اس ریلیشن شپ میں ہم نے, کیونکہ x اور y میں کوئی زیادہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ ہم نے یہ نہیں بتایا ہوا کہ کون سا ویریبل سبجیکٹ ہے اور کون سا نہیں, تو اس میں آپ دونوں چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کو y کی ویلیو بھی دے سکتا ہوں, اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ x کی ویلیو نکال سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر میں y کی ویلیو آپ کو -12 دیتا ہوں, تو آپ جہاں اکویژن میں y آ رہا ہے ادھر آپ -12 پٹ کریں گے, آپ کو x کی ویلیو مل جائے گی 3x - 4 × -12 = 12. اس کو آپ x کے لیے سالو کریں گے تو آپ کو x کی ویلیو آ جائے گی. اسی طرح جو چوتھی ویلیو ہے x = -4, اس کی y ویلیو = -6. تو اس طرح سے یا تو میں آپ کو آرڈرڈ پیئرز دے سکتے ہیں ہم کہ بھئی ان آرڈرڈ پیئرز کو آپ x پہ پلاٹ کر لیں, y پہ پلاٹ کر لیں, تو آپ کو سارے ایک گراف میں مل جاتا ہے. یا میں آپ کو ایک اس طرح کی ایک ریلیشن شپ یا ایک اکویژن دے سکتا ہوں کہ جی x اور y میں اس طرح سے ریلیٹڈ ہیں, تو اگر میں x کی ویلیو ہوگی تو y کی کیا ویلیو ہوگی. آپ ڈفرنٹ ویلیوز سے بہت سارے پوائنٹس نکال لیتے ہیں اور ان کو پلاٹ کر سکتے ہیں. دا ریزن وی آر ڈوئنگ دس از بیکاز جب ہم فنکشنس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ فنکشنس کو اسٹڈی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہم گراف پہ پلاٹ کر لیں. تو اس لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کو آنا چاہیے کہ ایک کوآرڈینیٹ سسٹم کو کیسے استعمال کر کے آپ گرافس پلاٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم فنکشنز کو دیکھیں گے اور اندازہ کریں گے کہ کیسے فنکشن کو ہم اسی طرح پلاٹ کر سکتے ہیں. تو فنکشن کی 2 یا 3-4 نوٹیشنز ہیں, ہم صرف 2 نوٹیشنز استعمال کریں گے. یہ ایک فنکشن ہے, بیسکلی ریمبر فنکشن فرسٹ اینڈ فارموسٹ از اے ریلیشن شپ. اس میں ایک ان پٹ ہوتی ہے اور ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے. تو یہ جو سلائڈ پہ اب آپ کو فنکشن نظر آ رہا ہے, یہ اصل میں ایک ہی فنکشن ہے, اس کی 2 نوٹیشنز ہیں. ان پٹ ویلیو ہے x. اکثر فنکشن کی ان پٹ ویلیو ویریبل ہوتی ہے, یعنی کہ ہم مختلف ویلیوز ڈالیں گے تو اٹس اے ویریبل, تو اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں x سے. x از دی ان پٹ ویریبل. اور ریلیشن شپ اس میں یہ آتی ہے کہ جب x ڈالیں گے اندر تو باہر آؤٹ پٹ کیا آئے گی, x² + 4 ہو جائے گی آؤٹ پٹ. تو یہ اس کی ریلیشن شپ ہے. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل ان پٹ ہم نے 2 ڈالا تو آؤٹ پٹ کیا ہوگا, جو بھی ان پٹ ہے فنکشن کیا کر رہا ہے کہ ان پٹ کو اسکوائر کر دیتا ہے اور پھر اس میں 4 کو ایڈ کر دیتا ہے. تو یعنی کہ اگر ہم نے ڈالا ان پٹ 2 تو 2² + 4, 2² is 4, 4 + 4 8, تو آؤٹ پٹ ہماری 8 ہو جائے گی. اگر ہم نے ان پٹ ڈالا 3 تو آؤٹ پٹ ہوگا 3² + 4, 3² is 9, 9 + 4 is 13. تو یہ اس طرح سے فنکشن کی ریلیشن شپس ڈیفائن ہوتی ہیں. اور جو نوٹیشن ہے, ایک تو ہم سمپل نوٹیشن یہ لکھتے ہیں جو نیچے دی ہوئی ہے f اینڈ پیرنتھیسز میں x is equal to x² + 4. یہ موسٹ کامن ریلیشن شپ ہے. جو اس کے اوپر دی ہوئی ہے اس میں یہی ہم نے لکھا ہوا ہے f ریلیشن شپ fx, اور پھر ایک ایرو بتایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو f کیا کرتا ہے x کو, وہ آؤٹ پٹ دیتا ہے x² + 4 کی. تو یہ دونوں نوٹیشنز استعمال کی جاتی ہیں. اس میں سمجھنا یہ ہے کہ جو f کے بعد جو پیرنتھیسز میں نمبر ہے وہ آؤٹ پٹ ہے, اور جو دوسری سائڈ پہ اکوالٹی ایرو کے ویلیو ہے وہ آؤٹ پٹ ہے, سوری, جو x اندر ڈالا جا رہا ہے وہ ان پٹ ہے f کے ساتھ. تو اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ f is a function such that it maps x the input onto the output x² + 4. ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اور اس میں ہمارا ان پٹ فنکشن 2 ان پٹ فنکشن ہیں ہمارے. ایک فنکشن ہے f of x is equal to x² + 4, اور دوسرا ہے g of x is equal to 1 - x². ان دونوں میں ان پٹ ہے x, f کی آؤٹ پٹ ہے x² + 4 اور g کی آؤٹ پٹ ہے 1 - x². ہم کو پتا کرنا ہے کہ what is f of 2 and what is g of 3. f of 2 کا مطلب ہے کہ 2 اب ان پٹ کریں گے تو جہاں جہاں x اپیئر ہو رہا ہے ہمارے فنکشن میں اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے 2 سے. تو آپ دیکھیں گے جو پہلا ہے f of 2 is equal to 2² + 4 is equal to 8. g of 3 اسی طرح سے ہم جہاں جہاں x اپیئر ہو رہا ہے وہ ہماری ان پٹ ہے, اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے 3 سے.
So g of 3 is equal to 1 minus 3 squared, क्योंकि g of x is equal to 1 minus x squared है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 minus 9 which is equal to minus 8. So इस तरह से बेसिकली फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है. आप डिनोट करते हैं उसको विद द वेरिएबल x, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो मुख्तलिफ इनपुट्स पे आप उसी रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ आउटपुट्स की वैल्यू ले सकते हैं. अब एक तो फंक्शन में एक चीज हमने देख ली, वो है रिलेशनशिप, यानी कि एक इक्वेशन होगी f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फंक्शन में है वो है उसका डोमेन और रेंज का होना. हर फंक्शन के लिए ये तीन चीजें जरूरी होती हैं. पहली चीज है रिलेशनशिप या इक्वेशन, और दूसरी चीज है उसका डोमेन क्या है, और तीसरी चीज है उसकी रेंज क्या है. तो डोमेन जो है वो बेसिकली एक सेट ऑफ वैल्यूज है फंक्शन का जो इनपुट वैल्यूज होती हैं. तो डोमेन आपको पता करना होता है कि इस फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यूज हम अलाउ कर सकते हैं. कुछ ऐसी वैल्यूज हैं क्या जिनकी वजह से फंक्शन की जो रिलेशनशिप है इट मेक्स नो सेंस, तो उन वैल्यूज को हम बाहर निकाल देंगे, वो डोमेन का हिस्सा नहीं बन सकती. तो डोमेन में यूजुअली आप जो सारी इनपुट पॉसिबल वैल्यूज हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम उसको आप डोमेन में डाल देते हैं. ठीक है. अब आपने डोमेन आपके पास आ गया. अब आपको पता है एक आउटपुट भी है, आउटपुट का एक सेट है पूरा. आउटपुट का सेट जो है उसको हम टोटल सेट को तो कोडोमेन कहते हैं. कोडोमेन में और नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी जो स्लाइड पे हमारा एक नजर आ रहा है, हमारा एक तो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1. तो रिलेशनशिप यह है कि इनपुट जब x करेंगे तो आउटपुट होगी 2 times x प्लस 1. अच्छा, इसका जो डोमेन है वो सेट A है और उसमें नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 और 4, और जो आउटपुट है वो एक सेट का हिस्सा है, उस सेट का नाम है B. उसमें नंबर्स हैं 1 through 9. लेकिन जब हम डोमेन की वैल्यूज फंक्शन के रिलेशनशिप में प्लग इन करते हैं तो आउटपुट हमारी आती है 1. 0 मैप होता है 1 पर बिकॉज 2 times 0 plus 1 is 1. 1 मैप होता है 3 पे बिकॉज 2 times 1 plus 1 is 3. 2 मैप हो रहा है 5 पे, 3 मैप हो रहा है 7 पे, और 4 मैप हो रहा है 9 पर. तो जो मैप करके जो आउटपुट्स हैं उनको हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन. तो जब आप डोमेन आपके पास पता लग गया, उन डोमेन की वैल्यूज को आपने फंक्शन में डाला, जो आउटपुट की वैल्यूज आएंगी वो आउटपुट की वैल्यूज रेंज कहलाती हैं. और जो सेट होता है आउटपुट का जिसके अंदर रेंज एक सबसेट है, उस सेट को हम कोडोमेन कहते हैं. तो किसी भी फंक्शन के लिए आपको ये तीन चीजें जरूरी हैं, रिलेशनशिप, डोमेन और रेंज. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैंने लिखे हुए हैं जिसमें आपको फंक्शंस पूरे डिफाइन किए हुए हैं. उसमें तीनों चीजें आ जाती हैं. जो पहला एग्जाम्पल है उसमें मैंने कहा फंक्शन इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और डोमेन मैंने कह दिया है कि x इज इक्वल टू r, यानी कि r, रिमेंबर हमने जब हम सेट्स पढ़ रहे थे तो हमने r डिनोट किया था स्पेसिफिकली कैपिटल बोल्ड R फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो कोई भी इनपुट हम अगर रियल नंबर की डालते हैं तो फंक्शन मेक सेंस. कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है कि जो इस फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट करे किसी तरीके से, या कोई मैथमेटिक्स का रूल वायलेट कर दे. तो हम कहते हैं सारे रियल नंबर्स आर पार्ट ऑफ द अलाउएबल वैल्यूज. सो द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द डोमेन. अब इसकी आउटपुट्स भी मुख्तलिफ हो जाती हैं. मुख्तलिफ इनपुट्स पे जो रियल नंबर डालेंगे उसका एक मुख्तलिफ रियल नंबर आउटपुट आएगा. तो इसका रेंज भी रियल नंबर्स होंगे, पूरा सेट रियल नंबर्स का होगा. किसी भी रियल नंबर का सेट जो है, कोई भी आउटपुट है, उसके लिए कोई ना कोई इनपुट नंबर होगा जरूर जो उसको आउटपुट करता है. तो इसका रेंज भी R पूरा रियल नंबर का सेट होगा. दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें हमने फंक्शन देखा है g of x. g of x इज इक्वल टू 1 over x minus 2. अब इसमें हमको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा डोमेन को डिसाइड करने के लिए. हम x की क्या कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर इसमें डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं. सिर्फ एक रियल नंबर इसमें सेंस नहीं करता और वो है 2. वाई? बिकॉज इसमें अगर हम 2 डाल देंगे x की जगह तो नीचे आ जाएगा 2 minus 2 which is 0. तो 1 over 0. और हमने ये बात पहले डिटरमिन कर ली थी कि 0 से डिवीजन मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है. इट मेक्स नो सेंस टू डिवाइड समथिंग बाय 0. तो इस फंक्शन में ये खतरा है कि डिवीजन बाय 0 हो जाएगी. तो उसके लिए हमको डोमेन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है.
تو ہم نے ڈومین لکھ دیا اٹس ایکس از اکول ٹو دا سیٹ آف ریئل نمبرز مائنس دا سیٹ وچ کنٹینز دا ویلو 2. یعنی کہ ہم نے تمام ریئل نمبرز لے لیے لیکن ان میں سے 2 کو ہم نے نکال دیا. اب ڈومین میک سینس, اس میں ہم کوئی بھی ریئل نمبر ڈال سکتے ہیں 2 کے علاوہ, تو یہ ہماری ڈومین ہو گئی. ٹھیک ہے, رینج ابھی بھی کوئی خطرہ نہیں ہے رینج کو, ڈومین کا آپ کوئی بھی نمبر ڈال دیں گے رینج کوئی ریئل نمبر ہی آ جائے گا. تو رینج جو ہے وہ آل دا سیٹ آف ریئل نمبرز ہے. تیسرے ایگزامپل میں نے ایک سیٹ دکھایا ہے ایچ آف ایکس از اکول ٹو ایکس مائنس 3 اسکوئر روٹ دا ہول تھنگ. اب اس میں بھی آپ کو ڈومین کو ڈیفائن کرتے ہوئے تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. ایک چیز میں اور مینشن کر دوں کہ ہم نے جب سیٹس پڑھ رہے تھے تو ہم نے 2 قسم کے سیٹس آخر میں نمبر کے بڑے سیٹ دیکھے تھے. جو ریئل نمبر تھا اس کے بعد ہم نے کمپلیکس نمبرز کا سیٹ دیکھا تھا. کمپلیکس نمبرز پہ بھی فنکشن ڈیفائن ہوتے ہیں اور وہ ایک مور ایڈوانس ٹاپک ہے جس کو ہم کسی ایڈوانس کورس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک اس کورس کا تعلق ہے اس میں جب ہم فنکشنز کی بات کریں گے تو ہم سیٹ آف ریئل نمبرز پر ہی ڈیفائن کریں گے. So for our purposes, the biggest set of numbers that we're going to be using for definition of functions is the set of real numbers. تو اب جیسے یہ example 3 ہے x minus 3 square root, اس میں چونکہ ہم ریئل نمبر سے ڈیل کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اسکوائر روٹ کے نیچے نیگیٹو نمبر تو نہیں آ رہا, کیونکہ obviously نیگیٹو نمبر کا کوئی اسکوائر روٹ, کوئی ایسا ریئل نمبر نہیں ہے جو نیگیٹو نمبر کا اسکوائر روٹ ہو. ریمبر اسی کے لیے ہم نے پھر وہ آئیوٹا اور کمپلیکس نمبر کی پوری فیل سٹارٹ کی تھی. تو اس میں ہم کہیں گے کہ ایکس کب نیگیٹو نہیں ہوتا. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے, میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہ میں ایچ آف ایکس کے لیے کر رہا ہوں. تو جو اسکوائر روٹ کے نیچے نمبر ہے ایکس مائنس 3, ہم چاہتے ہیں کہ یہ نمبر نیگیٹو نہ ہو, تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ لیتے ہیں ایکس مائنس 3 مسٹ بی گریٹر دین اور اکول ٹو 0, یا تو 0 ہو یا 0 سے بڑا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو میں نے 2 ایروز بنائے, اس کا یہ میتھمیٹکس میں ہم کبھی سمبلز یوز کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے امپلائز. So this implies that x must be greater than equal to 3. ہم -3 کو دوسری سائڈ پہ لے کر گئے تھے تو +3 ہو گیا. x is greater than equal to +3. تو یہ ہماری ڈومین آ گیا کہ x کی ہم صرف وہ ویلیوز الاؤ کر سکتے ہیں جو 3 سے زیادہ ہوں, 3 اور اس سے زیادہ ہوں. اب اس کی بیسس پہ جب ہم ان پٹ کریں گے اس کو h of x کو, تو آؤٹ پٹ کیا آئے گی؟ آؤٹ پٹ ہماری کوئی ریئل نمبر ہی آئے گا. لیکن اسکوائر روٹ جو ہے, جو کہ ہمارا فنکشن ہے, اٹ از اے پازیٹیو فنکشن بائی ڈیفینیشن. اس کے آگے مائنس سائن نہیں لکھا ہوا ہم نے یہاں پہ. یہ اگر مائنس سائن کسی چیز کے آگے نہ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آٹومیٹکلی پازیٹیو ازیوم کی جائے گی. انلیس تو کوئی بھی نمبر میں آپ کو دوں, کوئی بھی فنکشن اگر اس کے آگے میں مائنس سائن نہ لگاؤں تو اس کو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اٹ از پازیٹیو. تو چونکہ اسکوائر روٹ سے پہلے مائنس سائن نہیں لگا ہوا تو یہ پورا فنکشن جو ہے یہ ایک پازیٹیو فنکشن ہے. تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ گریٹر دین اکول ٹو 0 ہی ہوگی. ٹھیک ہے, پازیٹیو ہے, نان نیگیٹو ہے. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جب میں نے رینج لکھی ہے ایچ آف ایکس کی تو وہ گریٹر دین اکول ٹو 0 ہے. ڈومین جو ہے وہ میں نے سیٹ بلڈر نوٹیشن میں لکھا ہے, آپ اس سے فیملیئر ہیں. ڈومین کہہ رہا ہے کہ ایکس belongs to the real numbers such that x is greater than equal to 3. تو یہ ڈومین ہم نے بنا دی اور آگے رینج آ گئی. اب جو چوتھا ایگزامپل ہے اس میں ہمارا آ گیا qx is equal to x plus 1 whole square plus 2. اچھا, اس میں آپ دیکھیں کوئی خطرہ نہیں ہے, اگر ہم کوئی بھی ریئل نمبر اس میں ڈال دیں x کی جگہ تو کوئی ہم میتھمیٹکس کا کوئی رول وائلیٹ نہیں کر رہے. تو اس میں ڈومین جو ہے وہ all the set of real numbers ہی ہے. اب رینج کے لیے اگر آپ کو سوچنا ہے کہ رینج کیا ہوگی, تو اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے تو اس میں ہماری جو پہلی ٹرم ہے وہ x plus 1 whole square ہے. x plus 1 whole square. کسی بھی نمبر کو جب ہم ریئلز میں اسکوائر کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا آتا ہے؟ کیا وہ پازیٹیو, کیا وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے؟ نہیں, اسکوائر ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ x plus 1 whole square is greater than equal to 0. ہمیں یہ بات پتا ہے. اب اگر ہم اس انیکوالٹی کے دونوں سائڈ پہ 2 ایڈ کر دیں, کیونکہ فنکشن تو ہمارا صرف x plus 1 whole square 2 نہیں ہے, اس میں 2 بھی ایڈ کیا ہوا ہے, تو ہم لکھیں گے اس کو
x plus 1 whole square. اب ہم دونوں سائڈ پہ 2 ایڈ کر رہے ہیں تاکہ انیکوالٹی ویسے ہی برقرار رہے. 0 plus 2 is 2. یہ ہمارا فنکشن کیا ہے؟ دس از ایکچولی دی آؤٹ پٹ آف دا فنکشن کیو ایف ایکس جو ہم نے فنکشن ڈیوائڈ کیا ہے. تو بیسکلی ہماری آؤٹ پٹ آ گئی کیو ایکس مسٹ بی گریٹر دین اکول ٹو 2. نو میٹر واٹ ریئل نمبر آئی پٹ ان, دی آؤٹ پٹ ول بی گریٹر دین اکول ٹو 2. تو رینج ہماری آ گئی کیو ایکس از گریٹر دین اکول ٹو 2. تو اس میں یہ میں نے کچھ ایگزامپلس یہ کہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ پہلے تو آپ کو ڈومین کو فگر آؤٹ کرنا ہے. اکثر فنکشن میں وہ آپ کو ڈومین دے دیتے ہیں وچ از گڈ, لیکن اگر ڈومین نہیں دی ہوئی تو آپ کو فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ڈومین کیا ہوگی. جب ڈومین آپ نے فگر آؤٹ کر لی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب فنکشن کی جو ریلیشن شپ ہے, جو اکویژن ہے, اس میں جب ہم ڈومین کی ویلیوز ڈالیں گے تو اس میں کیا آئے گا, آؤٹ پٹ کیا آ سکتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا کبھی کام آپ کو کرنا پڑتا ہے, خیال رکھنا پڑتا ہے اس بات کا. اب میں اس کو آپ کو یہ فنکشنز کو, اب ہم نے فنکشنز پڑھ تو لیے, اس کی کچھ ایپلیکیشنز کیا ہیں وہ ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم کو فنکشن کی ایپلیکیشن کچھ نظر آئیں گی پریکٹیکل لائف میں اگر آپ دیکھنا چاہیں. تو اس ایگزامپل میں ہے یہ کہ ایک کوئی فارمر ہے, he wants to build a regular feeding pen. feeding pen بیسکلی ایک کھانے کا جو اس کے جو جانور ہیں ان کے چرنے کی کوئی جگہ ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے ریکٹینگولر فیڈنگ پین فار کیٹل اینڈ اٹ از ٹو بی میڈ ود 100 meters آف فینسنگ. جو اس کے پاس فینس ہے, ظاہر جانوروں کو اس کے اندر رکھنا ہے, اس کے پاس صرف 100 میٹر کی فینس اویلیبل ہے اور ریکٹینگل کی شیپ میں اس نے ہم یہ بنانی ہے, ٹھیک ہے. تو پہلا جو ٹاسک ہے اس میں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ چلو اف ایکس ریپرزینٹس دا width آف دی پین, اس کی جو پین کی جو width ہے وہ ایکس ہے, سو ایکسپریس اٹس ایریا. ایریا کو انہوں نے ڈینوٹ کیا ہے اے ایکس ان ٹرمز آف ایکس. اس کا مطلب کیا ہے کہ اے انہوں نے ایریا ایز اے فار ایریا, اور پھر پینتھیسز میں ایکس کا مطلب ہے کہ اے از اے فنکشن آف ایکس, یعنی کہ ایکس میں کیا ان پٹ ڈالیں گے تو ایریا کیا آئے گا. تو انہوں نے بتایا کہ if x represent the width of the pen, express its area ax in terms of x. یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے. دوسرا ٹاسک یہ ہے کہ we need to figure out the domain of the function area and of course determined by the physical restrictions. ہمارے جو کانٹیکس ہے اس کی بیسس پہ ہم اس فنکشن ax کا ڈومین پتا کریں گے. تو اس کو سالو کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں سولوشن میں تو پہلا کام یہ ہے کہ اکثر آپ کو میتھمیٹکس میں ہیلپ ملتی ہے کہ اگر آپ کو رف سی ڈائیگرام بنا لیں تو اس سے ایک ویژول آپ کو فوراً مل جاتا ہے. تو اس میں نے ایک ریکٹینگل بنا لیا, اس میں انہوں نے ہم کو بتایا ہوا ہے کہ ریکٹینگل کی وڈتھ جو ہے وہ ایکس ہے. اب اگر وڈتھ ایکس ہے تو آپ اس کو فگر آؤٹ کریں کہ اس کی لینتھ کتنی ہوگی. تو اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیے تو ایکس ہم نے ایک وڈتھ کی ایک سائڈ کی ریکٹینگل کو ہم نے ایکس کر دیا, تو آبویسلی دوسری سائڈ بھی ایکس ہی ہوگی. تو اب ہمارے پاس x پلس ایکس, ہمیں پتہ نہیں ہے x کیا ہے, 2x جو ہے ہمارے پاس یوز ہو چکا 100 میں سے, تو ہمارے پاس بچا کتنا 100 مائنس 2x. اب ہمارے پاس لینتھس کے لیے 100 مائنس 2x ہے. ظاہر ہے یہ لینتھس بھی دونوں برابر ہیں, جتنی یہ لینتھ ہے اتنی یہ لینتھ ہے. تو اس 100 مائنس 2x کو ہم نے دو ایکول حصوں میں بانٹنا ہے, تو اس کو ہم 2 سے جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 50 مائنس ایکس. تو ہر اس لینتھ کی ایک سائڈ کی لینتھ ہوگی 50 مائنس ایکس, اس کی 50 مائنس ایکس ہے اور اس کی بھی 50 مائنس ایکس ہی ہوگی. تو پہلا کام تو ہمارا یہ تھا کہ اس کو ڈٹرمن کریں کہ اس کی اگر ایکس وڈتھ ہے تو لینتھ کیا آئے گی, وہ ہم نے ڈٹرمن کر لیا. اگر ایکس کوئی بھی ایکس از اے ویریبل, بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی, لیکن ونس وی فکسڈ ایکس لینتھ اس کی ایک آ جائے گی 50 مائنس ایکس. اچھا نیکسٹ چیز ہے اب ایریا. ایریا ول بی اے فنکشن آف ایکس, ایز وی چینج ایکس ایریا ول چینج, ٹھیک ہے. تو ایریا کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایک ریکٹینگولر کا کیا ایریا ہوتا ہے, ریکٹینگل کے ایریا کا فارمولا ہے width ٹائمس لینتھ. اگر ہم اس کی width کو لینتھ سے ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارے پاس ایریا آ جائے گا. تو اس کی width کیا ہے ایکس, اس کی لینتھ کیا ہے 50 مائنس ایکس. تو ایکس ٹائمس 50 مائنس ایکس از دی ایریا فنکشن. اس کو چاہیں تو آپ اسی طرح لکھا رہنے دیں
یا چاہیں تو آپ اس کو آگے اس طرح لکھ سکتے ہیں, x کو ملٹیپلائی کر دیں, x ٹائمس 50 از 50x مائنس x ٹائمس x از x اسکوائر. تو آئدر فارم از فائن. آپ یا x ٹائمس 50 مائنس x لکھ دیں یا 50x مائنس x اسکوائر لکھ دیں. یہ تو ہمارا پہلا پرابلم تھا, ہم نے پارٹ 1A سالو کر لیا کہ ہم نے A کو ایریا کو دکھا دیا ایز اے فنکشن آف x. اب دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہم کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کی ڈومین کیا ہوگی. ڈومین ہمیشہ ان ٹرمز آف x ہوگی, x کی کیا ویلیوز پاسبل ہیں. اچھا, اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمیں پیریمیٹر دیا ہوا ہے وہ ہے 100 میٹرز کا, ٹھیک ہے. تو x کتنا ہو سکتا ہے میکسیمم. اگر x 50 کر لیں فار ایگزامپل, تو x 50 ہو گیا ایک سائڈ, دوسری سائڈ بھی 50 کی ہو گئی, تو کیا یہ ریکٹینگل بنے گا؟ نہیں, یہ تو آپ نے دو سائڈیں کھڑی کر لی. آپ نے پورے 100 میٹرز استعمال کر لیے, 50 پلس 50, آپ کے پاس لینتھ میں کچھ ڈالنے کو بچا ہی نہیں. تو 50 ول ناٹ ورک. واٹ اباؤٹ اینی نمبر گریٹر دین 50؟ 51 ڈال دیا تو آپ کے پاس 51 اور 51 آپ کے پاس تو 100, یہ تو 102 بن گیا. اتنی بھی آپ کے پاس تو اویلیبل ہی نہیں ہے. تو 50 سے اوپر ہم جا ہی نہیں سکتے, نہ 50 رکھ سکتے ہیں x کی ویلیو, نہ 50 سے اوپر جا سکتے ہیں. سو پہلی چیز آپ نے یہ نوٹ کی کہ x جو ہے وہ 50 سے چھوٹا ہوگا, ٹھیک ہے. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. اچھا, دوسری چیز اب آپ دیکھیں کہ x کیا نیگیٹو ہو سکتا ہے؟ یہ تو لینتھ ہے, ایک بیسکلی لینتھ ہے کسی چیز کی, وڈتھ ہے, تو وہ کبھی نیگیٹو نہیں ہو سکتی. تو نیگیٹو نمبر بھی ہم نے نکال دیے پاسبلٹیز سے. کیا x 0 ہو سکتا ہے؟ نہیں. اگر 0 رکھیں گے تو پھر وہ ایک ریکٹینگل نہیں بنے گا. ریکٹینگل کی ایک سائڈ کی کچھ نہ کچھ تو وڈتھ ہونی چاہیے. تو اس میں آپ کے پاس ڈومین آ جاتا ہے کہ ڈومین جو ہے, اگر آپ دیکھیں سلائڈ میں, کہ x از بٹوین 0 اینڈ 50, where 0 and 50 are excluded from the domain. x is greater than 0 and x is less than 50. اس کو لکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے 0 is less than x is less than 50. آپ نے اس کو ایک ہی سینٹینس میں لکھ دیا. تو اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک پریکٹیکل سچویشن ہے, ایک آدمی ہے, اس نے اپنا کچھ بنانا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے فنکشنز کیسے استعمال کیے, اس نے یہ کیسے استعمال کیا کہ جی میں کیسے ایکس کو ویری کروں گا تو میرا ایریا کیسے ویری ہوگا. اور جب آپ ایڈوانس کیلکولس پڑھیں گے فار ایگزامپل, تو اس میں اسی قسم کی پرابلم میں جیسے کہ وہ یہ چاہتا ہے, اس کی خواہش یہ ہے بندے کی کہ آئی وانٹ ٹو میکسیمائز دی ایریا, تو وہ اس کو کیا وڈتھ رکھنی پڑے گی, ایکس کی کیا ویلیو ہوگی کہ اس کا ایریا جو ہے وہ میکسیمائز ہو جائے. اس کے لیے پھر کیلکولس میں ٹیکنیکس ہیں جو ہمارے اس کورس کا حصہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ اسی چیز کو بلڈ کر کے آپ آگے اوپر جا سکتے ہیں. جو تھرڈ ٹاپک ہمارا اس میں آ جاتا ہے, ہم نے ریلیشنز دیکھی, ہم نے اس کے بعد فنکشنز کی ڈیفینیشن دیکھی, ہم نے دیکھا کس طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں, کچھ ایگزامپلس دیکھے, نوٹیشن دیکھی. تھرڈ ٹاپک آ جاتا ہے, ہم کو سمجھنا ہے اگر فنکشن کو, تو اس کا ایک ٹول جو ہے وہ ہے فنکشن کو گراف کرنا. ہم اس کا ایک گراف بنا لیں. تو گراف کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گراف میں آپ کو پتا ہے کہ ہم کو ایک ایکس ویلیو چاہیے ہوتی ہے اور ایک وائی ویلیو چاہیے ہوتی ہے. اب فنکشن میں ہماری ہوتی ہے ویلیو ایف آف ایکس یا جی آف ایکس از اکول ٹو سم تھنگ وچ کنٹینز ایکس. تو ان پٹ تو ہم ایکس ویلیو جو ایکس ایکسس ہے اس پہ ہم ان پٹس ڈال سکتے ہیں, آؤٹ پٹ ہم نوٹ کریں گے وائی ویلیو پہ. تو اکثر فنکشنز کو ایف آف ایکس از اکول ٹو وائی یا وائی از اکول ٹو ایف آف ایکس سے بھی ڈینوٹ کرتا ہے, یعنی کہ جب ہم گراف کرنے لگتے ہیں فنکشن کو تو جو آؤٹ پٹ ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم وائی ایکسس پہ پلاٹ کرتے ہیں. اس طرح سے ہم فنکشن کا ایک پلاٹ بنا سکتے ہیں اور اس سے ہمیں ایک ویژول پکچر مل جاتی ہے کہ فنکشن کر کیا رہا ہے. اصل مقصد تو ہمارا میتھس میں یہ ہے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ کر کیا رہی ہے, واٹ از گوئنگ آن ان دا واٹ از دا بگ پکچر. تو جب آپ گراف بنا لیتے ہیں کسی چیز کا تو یو گیٹ دا بگ پکچر کہ اچھا اس کا یہ یوں اوپر جاتا ہے, جیسے جیسے ہم ایکس کو بڑھاتے رہیں گے اس کی شیپ یوں ہو جائے گی یا یہ یوں ہو جائے گا. اس سے پھر آپ بہت چیزوں میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو فنکشن کو گراف کرنے کی کچھ ٹیکنیکس ہیں جو اب ہم سیکھیں گے. جو پہلی چیز اس میں آپ دیکھیں گے گرافنگ ٹیکنیکس میں, اس میں پہلی چیز آ جاتی ہے ڈیفینیشن آف ایون اینڈ آڈ فنکشنز. ایون فنکشنز وہ ہیں جو سیمیٹریکل ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دی ورٹیکل ایکسس اور ود ریسپیکٹ ٹو دا وائی ایکسس. میننگ اس کا یہ ہے کہ جب ہم فنکشن کو ڈرا کریں گے, گراف بنائیں گے, تو جیسی شیپ
वर्टिकल एक्सिस के एक साइड पे बनेगी, उसका बिल्कुल मिरर इमेज दूसरी साइड पे बनना चाहिए. अगर ऐसा हो कि उसका बिल्कुल मिरर इमेज, यानी कि हम जो वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस, उसको हम एक मिरर तस्वुर कर लें. तो अगर फंक्शन की शेप फॉर एग्जांपल यूं जा रही है उसकी एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे उसका बिल्कुल मिरर इमेज यूं जाना चाहिए. उसको हम कहते हैं इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू दी वाई एक्सिस और द वर्टिकल एक्सिस. अगर फंक्शन इस तरह का हो उसको हम कहते हैं इवन फंक्शन. दूसरा फंक्शन है ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन जो होते हैं वो सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू दी ऑरिजिन. रिमेंबर हमारे पास क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं बीच में उसको हम कहते हैं ऑरिजिन, ओ से डिनोट करते हैं. तो जो ऑड फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है जो ओ के गिर्द सिमेट्रिकल होता है, यानी कि जो ओरिजिन है, जो वो पॉइंट है, वो एज अ मिरर रिफ्लेक्ट करेगा उसको. तो फॉर एग्जांपल ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा ओरिजिन है. फॉर एग्जांपल यूं फंक्शन इधर से जा रहा है, तो इसको अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे उस पे तो ये नीचे आएगा. मैं इसको जरा बना के आपको दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए इसका. इवन फंक्शन का जो हमने देखा वो ये देखा कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. तो इवन फंक्शन वो है जो वाई एक्सिस को एज अ मिरर यूज करेगा. तो सपोज मेरे फंक्शन का इस तरह की शेप वाई एक्सिस के एक साइड पे आ रही है, तो इसका बिल्कुल मिरर इमेज, अब ये जरा मुझे ड्राइंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी बेहतर अपनी, लेकिन बिल्कुल मिरर इमेज उसकी दूसरी साइड पे आ जाएगा अगर मैं इसको परफेक्टली ड्रॉ करूं. ये होता है इवन फंक्शन. ऑड फंक्शन तो इवन फंक्शन में जो वाई एक्सिस है वो मिरर की काम दे रहा है. यहां पर हमारा जो ओरिजिन है ओ, वो मिरर का काम दे रहा है. तो अगर लेट्स से कि मेरा फंक्शन यहां से यूं जा रहा है, तो अगर इसको मैं ओ के अगेंस्ट रिफ्लेक्ट करूंगा तो वो यहां से यूं आ जाएगा. तो ये बिल्कुल मिरर इमेज आएगा उसका अक्रॉस ओ द ओरिजिन. इस किस्म के फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं. तो ये तो हमने डेफिनेशन देख ली. अब उसके साथ एक रिलेटेड थ्योरम है. मैथमेटिक्स में थ्योरम्स होते हैं. हम थ्योरम को प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि उसकी स्टेटमेंट क्या है. अक्सर थ्योरम्स जो हैं वो हमको हेल्प करने के लिए आते हैं कि कोई डेफिनेशन, आपने कोई चीज़ डिफाइन की, उस पर कोई प्रूव हो गया कोई चीज़ के, किसी तरीके से आप उस डेफिनेशन को और अच्छी तरह समझ सकें या उसको अप्लाई कर सकें, तो उसको हम थ्योरम की तरह से प्रूव करते हैं. तो इसमें ये जो थ्योरम लिखा हुआ है ये कह रहा है कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन एफ इज एन इवन फंक्शन. यानी कि जो पहला पार्ट है इस थ्योरम का, ये बता रहा है कि अगर इनपुट में एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दें तो वैल्यू फंक्शन की वही आएगी जो एक्स में डालने से आती है. तो अगर जैसे कि एफ ऑफ एक्स है, इनपुट हमारी 2 है, 2 के डालने से कोई वैल्यू आ गई आउटपुट में, अगर -2 के डालने से भी वही आ जाएगी. और अगर इट इज ट्रू फॉर ऑल नंबर्स ऑफ द डोमेन देन द फंक्शन विल बी एन इवन फंक्शन. दूसरा पार्ट बी है थ्योरम का, वो कहता है कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स देन द फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन. यानी कि अगर हम इनपुट में एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो जो आउटपुट आएगी वो वही आउटपुट होगी जो एफ ऑफ एक्स की आउटपुट को माइनस से मल्टीप्लाई करके होगी. अगर इस तरह का आउटपुट आ जाता है, इस तरह की रिलेशनशिप आती है फॉर ऑल वैल्यूज इन द डोमेन, देन द फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन. तो उसमें 2 एग्जाम्पल्स आप दिए हुए हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि कैसे इस थ्योरम को हम इस्तेमाल करके डिटरमिन कर सकते हैं कि इफ अ फंक्शन इज एन इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन. तो पहला एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड. अब इज दैट एन इवन फंक्शन और इज दैट एन ऑड फंक्शन और इज इट नाइदर. ये भी हो सकता है कि फंक्शन इवन हो, ऑड हो या कुछ भी ना हो. तो उसके लिए आप डिटरमिन ऐसे करते हैं कि आप x की जगह माइनस एक्स को पुट करेंगे. तो इसको मैं यहां पे 1 मिनट आपको करके दिखाता हूं. तो पहला फंक्शन तो हमारा ये आ गया. अब अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या आएगा.
ریمبر فنکشن کی ڈیفینیشن سجیسٹ کر رہی ہے کہ جو بھی ان پٹ ہے ہماری، جیسے کہ ایکس ہماری یہاں پر ان پٹ ہے، آؤٹ پٹ از obtained by squaring the input. Whatever is the input اس کو ہم نے اسکوئر کر لیا تو آؤٹ پٹ آ گئی. اب اگر ہماری ان پٹ ایکس کی بجائے مائنس ایکس ہے تو ہم مائنس ایکس کو اسکوئر کریں گے، کیونکہ فنکشن کی ریلیشن شپ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ وٹ ایور از دی ان پٹ، آؤٹ پٹ میں اس کو اسکوئر کر لیتے ہیں. اگر ان پٹ ایکس ہے تو ہم ایکس کو اسکوئر کر لیں گے، اگر ان پٹ مائنس ایکس ہے تو obviously ہم مائنس ایکس کو اسکوئر کریں گے، which is equal to minus x times minus x. Minus times minus is plus, which is equal to plus of x squared, which is the same as f of x. تو ہم نے دیکھا f of minus x is equal to f of x. اور جو تھیورم ہے وہ ہم کو یہی بتا رہا ہے کہ if f of minus x is equal to f of x, then the function is an even function. دوسرا جو اس میں ایگزامپل دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے f of x is equal to x cube کا. اب اس میں بھی ہم ڈالتے ہیں f of minus x. یہ فنکشن کیا کر رہا ہے؟ اگر ان پٹ x ہے تو آؤٹ پٹ اس کو کیوب کر لیتی ہے. تو اگر ہم ان پٹ کو مائنس ایکس کریں گے تو آؤٹ پٹ ہوگی وٹ ایور از دی ان پٹ اٹ ہیز ٹو بی کیوبڈ minus x cubed, which is equal to minus x times minus x times minus x. Minus times minus is plus, plus times minus is again minus. Or so we will get minus x cube, which is equal to minus times f of x. Remember, f of x is x cube. تو minus sign باہر ہے, so minus f of x. تو جو ہمارا تھیورم ہے وہ بتا رہا ہے کہ اگر f of minus x is equal to minus f of x, then the function is odd. So x square is even and x cube is odd. Using that theorem we can determine that. تو اس میں without even drawing the functions we can figure out کہ جو پہلا فنکشن ہے f of x equal to x squared, اس میں ہم کو کیا ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جب ہم فنکشن کو ایک دو پلاٹ بھی کریں گے, تھوڑے سے بہت ساری ٹیکنیکس ہیں, ہم ویری بیسک ٹیکنیک لیں گے, اور وہ بیسک ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ کچھ پوائنٹس ایکس کے لیں گے, کچھ وائی کے لیں گے, اور ان کو پلاٹ کر دیں گے ایک کوآرڈینیٹ ایکسس پہ. لیکن آسانی اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم f of x is equal to x square کو پلاٹ کرنا چاہیں تو ہم کو صرف y ایکسس کی ایک سائڈ پلاٹ کرنی ہے, دوسری سائڈ ہم سمپلی اس کی ریفلیکشن لے لیں گے. اسی طرح f of x is equal to x cube کو اگر ہم پلاٹ کرنا چاہیں تو اس میں اوریجن کی ایک سائڈ کو ہم نے پلاٹ کرنا ہے, دوسری سائڈ اس کی ریفلیکشن آ جائے گی آٹومیٹکلی. تو اس میں پلاٹنگ میں آپ کو آسانی آ جائے گی. یہ میں نے کچھ ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں جو آپ دیکھ لیں. اٹ از امپورٹنٹ, میتھمیٹکس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو چیز پڑھیں اس میں اس کو پریکٹس کرتے رہنا چاہیے. دیٹ از دی اونلی وے ٹو لرن میتھمیٹکس. آپ کو کانسیپٹ سمجھ بھی آ جائے گا, لیکن آپ کو جب تک اس کی پریکٹس نہیں ہوگی آپ خود نہیں کر سکے. تو اس لیے میں نے یہاں پہ کچھ فنکشنز دے دیے ہیں. دو فنکشنز ہیں, f of x equal to x4 plus 1 and g of x is equal to x cube plus 1 and finally h of x is equal to x5 plus x. آپ کو پتہ کرنا ہے یہ ایون ہے یا آڈ ہے. آپ اس تھیورم کو استعمال کرتے ہوئے مائنس ایکس ڈالیں گے ان پٹ. f میں جب ڈالا تو ہم نے دیکھا کہ آؤٹ پٹ f of x ہی آ گئی, تو f of x جو ہے وہ ایون فنکشن ہوا. g میں جب ہم نے ڈالا مائنس ایکس تو وہ it is neither equal to g of x nor is it equal to minus g of x. It comes out to be minus x cube plus 1. So g is neither odd nor even. Finally جب ہم نے h میں ڈالا minus x تو وہ آ گیا minus h of x. تو h is an odd function. تو یہ ہم ریپ اپ کرتے ہیں اس کو, اس کے بعد ہم کنٹینیو رکھیں گے اسی فنکشن کی اور مختلف پراپرٹیز ایڈنگ ٹیکنیکس دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.